बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद, और इस प्रोग्राम में हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 27 जनवरी साल 2022 और आज जुमेरात का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का आगाज़ हो चुका है। खबरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी की जानिब चलते हैं। दादाजी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायत नवाज़ है कि हम आपकी खिदमत में। बेशक बेशक। तुम्हारी वजह से वकार ज़का की बिस्ती में तख़ीर होगी। तूने प्रोग्राम शुरू कर दिया, मैं उसकी ट्वीट लिख रहा था। तो चलो पायन फिर ठीक है। दादाजी इतना गुस्सा ना क्या करें, जाने नहीं यार, वो एक जाहिल आदमी है यार। वो लोगों को जाहिल नहीं है, धोखेबाज है, चालाक आदमी, कनिंग है, शरूड, ठीक है, फितना है, और उसने लोगों को गुमराह किया हुआ है। तो अगर उसकी मंजी ठोकी जा रही है तो लोगों को बताना चाहिए। ठीक, सही है। आहो, खबरें शुरू करें। बिल्कुल शुरू। इंटरनेशनल आऊं कि लोकल आऊं? नहीं, उसी तरह लोगों को आगाह करना चाहिए जिस तरह वलीद इकबाल की अम्मा ने आगाह किया। आपको पता है कि जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का बोर्ड ऑफ ट्रस्टी है, उसकी वाइस चेयरमैन है नासरा जवेद इकबाल साहिबा। ओके, अच्छा। उन्होंने कहा ये 16 दर्जे मजीद करप्ट है। मतलब फिर तहकीक करनी तो हम कर लेते हैं ना, ढूंढ लेते हैं ना। तो उसकी वाइस चेयरमैन है जी। और वो जो है 5वीं पुश्त की दोगली अबलागी जंग का मेजर जनरल, केड़ा भला यार पीरजादा, प्यो दे अंगूठे लवाण वाला, जाली अंगूठे लवाण वाला, मरे हुए प्यो दे, मोहित पीरजादा। आहो, वो 5वीं पुश्त की दोगली अबलागी जंग का मेजर जनरल है ना। ओके, ठीक है। और जिस तरह चीन के सदर की बेगम साहबा भी जर्नैल होती हैं, उनकी बेगम साहबा का ओहदा भी तकरीबन बराबर ही है। तो उन्होंने अपनी तरह से बहुत चालाकी खेड़ी कि जनाब इसको लेके आते हैं और सारी रिपोर्ट उड़ा के रख देते हैं। ठीक है। तो मौसूफा ने उसके प्रोग्राम में बैठ के कह दिया कि जनाब रिपोर्ट तो अरब बरफ दुरुस्ते की। ठीक है। तो अब देखना है कि वलीद इकबाल असल यूथिया है। अगर वो अपनी माँ पे भौंका तो फिर असल उसके यूथिया होने के अंदर कोई शक नहीं होगा, वरना फिर पैलेट ऊपर है, वरना फिर वो जाली यूथिया है। उसके खून के अंदर कोई शक होगा तो फिर ही वो जाली यूथिया होगा ना। अगर प्योर ब्लू ब्लडेड यूथिया हुआ ना तो अपनी माँ पे जरूर भौंकेगा, क्योंकि ये यूथियों की सबसे बड़ी निशानी है कि सबसे पहले अपने बाप को और फिर माँ को डिसऑन करते हैं। मोहसिनीन पे भौंकते हैं जी। ठीक हो गया। तो अब देखते हैं क्या होता है। अब ये देखो, मैंने ट्वीट कर दी है और मुझे वो उस क्लास की गालियां बक रहे हैं। भाईजान, आप ये जहन में रखिएगा, गालियां बकने वाले हजरात, आप मुझे अगर किसी ट्वीट को नज़रअंदाज कर दें, मैं कभी उसको परसू ही नहीं करता उस टॉपिक को, लेकिन अगर आप उसके ऊपर गालियां बकेंगे तो मैं उसकी मजीद गहराई में जाऊंगा और रिसर्च करके फिर ठीक है तीली लगाने आऊँगा। और पेट्रोल तो डला ही होता है उस तीली के ऊपर लगने से पहले। खैर, पेट्रोल से आगे चले। पेट्रोल से आगे इंटरनेशनल मंडी में यूक्रेन और रूस की कशीदगी के बाद जो है यूके ऑयल, जिसे हम ब्रेंट कहते हैं, वो $90 फी बैरल का हिस्सा 2014 के बाद पहली मर्तबा क्रॉस कर गया। अब देखो, जो प्यूटन है वो बड़ा चालाक है। ठीक है। प्यूटन ने MBS को कहा कि अमेरिका में तुम भी वांटेड हो और हमारा तो असलों का उसके साथ जो है वो शरीका चल रहा है, तो दोनों मिल के ना ऑयल की कीमत बढ़ाते हैं और यूरोप का और अमेरिका का कचूमर निकालते हैं। ठीक है। MBS साहब ने ना आए बाएं शाये करके ना तो रूस से भी कुछ, मेरा मतलब है कि वही बोंगियां मारी जो उन्होंने बाकी दुनिया से मारी या हमसे मारी। ठीक है। प्यूटन ने कहा अच्छा, उसने वो जो है वो क्रीमिया की ना है मुलगदा यूक्रेन के इर्द गिर्द जो थी वो फौजें खड़ी करना शुरू कर दी, बेलारूस इधर उधर। उसके जो हमसाया वो ममालिक जिन जो रूस के दोबारा अंडर चले गए हुए हैं, वहाँ पे उसने फ़ौजें मुसल्लत करना शुरू कर दी। तो जब उसने फ़ौजें मुसल्लत करना शुरू की तो अब इंटरनेशनल टेंशन बढ़ गई है। होना माना है कुछ नहीं, लेकिन टेंशन उसने मुस्तकिल रखनी है ताकि पेट्रोल की ऑयल की प्राइसेस ऊपर जाएं। अब देखें, अमेरिका को जो है वो यूरोपियन यूनियन के साथ मिल के LNG का जो गैस का इस वक्त साइबेरिया से जो गैस निकलती है जो कि रूस की मलकियत है, वो यूरोप को बिकती है ना।
اور روس اس کے پیسے کھڑے کرتا ہے. سمجھ گئے؟ صحیح. اب جناب روس کی تمام تر کوشش کے باوجود بھی ایرانی گیس جو ہے وہ یورپ نہیں پہنچ پائی. ایران کیڑا ویسے انہوں کا دوست یار ہے، لیکن یورپ کے ساتھ ایران کی محبتیں سوا ہیں. اس وقت ایران کے اندر جتنے برانڈ آپریٹ کر رہے ہیں، ٹوٹل سے لے کے اور بھی، وہ سارے یورپ کے برانڈ ہے، فرینچ کے برانڈ ہے. فرانس کا خاص طور پہ، وہ فرانس اس کو ریسکیو کرتا ہے، برطانیہ تو اس کو اسلحہ بھی دیتا ہے. اس وقت اسلحہ سازی کی جو فیکٹری ہے برطانیہ کے اندر، یعنی ان کا POF جو ہے، وہ آپ کو پتہ ہے کہ برطانیہ نے باقاعدہ گفٹ کیا تھا بنا کے، اور اس کے اندر جتنی بھی امپرومنٹ آتی رہتی ہیں، یہ تمام تر بائیکاٹ کے باوجود پچھلے 40 سال میں ان امپرومنٹس کے اندر برطانیہ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. وہ مطلب فلانی مشینری کی اپ گریڈیشن ہے تو وہ برطانیہ نے آگے کی ہے. اور امریکہ کو وہ یہ کہتے رہتے ہیں کہ یار کوئی میرا مطلب رابطے والا بھی ہونا چاہیے، بائیکاٹ تو آپ نے کیا ہوا ہے. سمجھ لگی؟ جی. تو کوئی ان کے ساتھ کوئی کمیونیکیشن کرنے کے لیے بھی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو وہ اس بہانے سے برطانیہ نے کی ہے. اور برطانیہ کے مقابلے میں آپ کو پتہ ہے کہ پھر فرینچ جو ہیں یا جرمن جو ہیں، جرمن تو نہیں آتے لیکن فرینچ بڑا آتے ہیں. تو وہ بھی آئے تو انہوں نے آ کے ان کے آئل کے سیکٹر کو سنبھالا. ٹھیک ہے، اگرچہ اس میں بہت زیادہ امپرومنٹ کی گنجائش ہے. لیکن ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں جی، ایران میں اس وقت، یار دماغ کہیں سے کہیں نکل جاتا ہے، یہ بات کر کے پھر ہم واپس موضوع کی طرف. ایران میں اس وقت جو ہے تیل کی مارکیٹ جو مقامی ہے، یا وہاں سے جو آئل سمگل ہوتا ہے، اس پہ 2 خواتین کی اجارہ داری ہے. اچھا جی. خواتین انٹرپرینور کی. کس دن اس پہ ڈیٹیل میں بات کریں گے، آگے چلتے. اچھا جی، تیل کی قیمت اور اس کے بعد آ جائیں IMF. اب نہیں، تیل کی قیمت کیوں بڑھنی، ہم اس کا تجزیہ کر رہے تھے. تو روس نے وہ کریمیا کے محاذ کے اوپر فوائل لگا کے ہلکی سی، اور آئل اور فیول کی پرائسز جیک اپ کر دیں جی. اب پہلا مسئلہ جو امریکہ اور یورپ کو پڑ گیا ہے کہ اگر روس کو کل جنگ ہوتی ہے تو روس اپنی گیس بند کر دے گا. اور اگر وہ بند کرے گا، اور کرے گا وہ کیا کہ یار جنگ ہو رہی ہے، کوئی گولا ادھر بج گیا تو دھماکہ بڑا بڑا ہو جائے ہے، تو گیس ذرا فی الحال بند کر دینے. اور ادھر جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے، اس وقت روس اور یورپ مل کے اس کے لیے آلٹرنیٹو ڈھونڈنے کے لیے نکلے ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر. اور صرف اسی خبر کے بعد ہی پھر سپورٹ کے اوپر LNG جو تھی وہ $32 پہ گئی جی، جو ہم نے خریدی. اور لیکن بچ ہم اس طرح گئے ہیں $32 پر MMBTU سے کہ پارٹی ڈیفالٹ کر گئی، ناس گئی. اگلی پارٹی ہی ناس گئی. ہم نے کہا ہم سیکیورٹی منی ضبط کر لیں گے، انہوں نے کہا کر لو، کوئی مسئلہ نہیں، گیس ہے ہی نہیں. ٹھیک. تو بہرحال 5 ارب روپے کی سبسڈی مانگی ہے وفاقی حکومت سے SNGPL نے کہ ہمارے سسٹم کے اوپر جو 2 عدد کھاد بنانے والی فیکٹریاں ہیں ان کو اگر آپ نے سبسڈائزڈ ریٹ پہ گیس دینی ہے تو 5 ارب روپے کی سبسڈی ہمیں دیں، یعنی کہ 2.5 ارب روپیہ فی فیکٹری. تو اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ پاکستان کے اندر اس وقت کھاد کی کمی کیوں ہے، کیونکہ ہم اس خطے کی سب سے سستی کھاد بناتے ہیں. اور چونکہ ہماری سرحدیں جو ہیں وہ مضبوط ہاتھوں میں ہیں، تو لہٰذا ہماری کوئی سستی چیز پاکستان کے اندر رہ ہی نہیں سکتی، وہ بارڈر کراس کر جاتی. اگر افغانی میں ہمیں رلے ہوئے ہیں، رج کے 2 نمبر ہمیں ٹکرے ہوئے ہیں. وہ نہ صرف کہ اپنی ضرورت کی کھاد لے کے جا رہے ہیں، بلکہ سینٹرل ایشیا اور اگلے ممالک تک پہنچانے کے لیے بھی وہ ہم سے لے کے جا رہے ہیں جی. آپ اندازہ کریں یار کہ سینٹرل ایشین ریپبلکس کے اندر گیس جو ہے آلموسٹ فری ہے، اور اس سے بننے والی کھاد کتنی سستی ہوگی، غور کا طالب ہوں. لیکن ہماری کھاد اس سے بھی سستی پڑتی ہے ان کو یہاں سے سمگل کر کے. کتنا ظلم ہے یار. کیوں؟ کیونکہ سرکار یہ ہر فیکٹری کو سال کی 2.5 ارب روپے سبسڈی جی اب آپ کے اور میرے خون کا کمائی فرٹیلائزر سیکٹر کو بلیم کر دیا. یعنی سبسڈی جو ہے وہ کسان جو دے رہا ہے وہ اکاڑے میں بیٹھا ہوا ہے، اور سوری ٹیکس جو دے رہا ہے وہ اکاڑے میں بیٹھا کسان دے رہا ہے، اور اس کی سبسڈی استعمال کر رہا ہے کازکستان کا کسان. میں صدقے جاؤں بھلا کیوں جی، بارڈر بند نہیں ہے. ہاں جی ٹھیک ہے، اور بارڈر کھلنے میں دیر ہی نہیں لگتی، بس جانا ہے محافظین کو راضی کرنا ہے اور بارڈر کھلا ہے. میں تو بات ہی نہیں کر رہا، میری تو طبیعت نہیں ٹھیک.
بارڈر بند، بارڈر کھلا، بارڈر پوری طرح اب پتہ چلا بارڈر کیوں کھلتا ہے اور کیسے کھلتا ہے. اور اب میں نے پچھلے پروگرام میں بھی بات عرض کی تھی، سب سے زیادہ کھاد اندرون ملک سے جو جا رہی ہے وہ سر کی جا رہی، صحیح ہے، سب سے زیادہ مقدار میں وہ سمگل ہو رہی ہے. تو یہ ہو رہا ہے جی اس وقت ظلم. غریب لوگ ہوں نا اور ان کے گھر کی دیواریں پوری طرح پکی نہ ہوں، مضبوط نہ ہوں، تو یہ راہ گزرتا ہی جاتا ہے نا، اس کی کوئی چیز چرا کے لے جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ غریب کی بیوی جو ہے وہ دوپہر کو کہتی میں کپڑے دھو لوں، تو ویکھ دی تھاپا ہی کوئی نہیں پیا، کوئی لنگتا ٹپتا چک کے لے گیا. کوئی نشئی آ کے نا ان کی پانی کی ٹینکی ٹوٹی کھول کے لے جاتا ہے، جا کے بیچ کے اپنا نشہ پورا کر لیتا ہے. اور وہ بیچارہ پریشان ہو رہا ہوتا ہے، پانی آیا تو بند کیوں نہیں ہون ڈیا، پتہ چلا ٹوٹی چوری ہو گئی رات. جس گھر کی دیواریں کمزور ہوں اس کے صحن میں پڑی چیزیں غائب ہو جاتی ہیں. اللہ علیہ کدوں سمجھو گے. ٹھیک ہے، اب میں اس سے اگلی بات نہیں کر رہا کہ جس گھر کے محافظ جو ہیں یا چوکیدار جو ہیں وہ چور کے ساتھ رلے ہوں تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے. میں یہ نہیں بات کر رہا، میں صرف یہ کر رہا ہوں کہ اگر وہ دیواریں کمزور ہوں تو کیا ہوتا ہے. جو ہوتا ہے وہ اس وقت ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. ہماری چیزیں اٹھا کے لوگ لے جاتے ہیں. وہ صاحب خانہ جو ہوتا ہے وہ مزدور آدمی، غریب آدمی، وہ جتنا کما کے لاتا ہے اس سے زیادہ چوری ہو جاتی ہے. وہ پھر اپنی جتیاں کل یار سلیپر میں باہر لا کے تو کمرے اندر ستا سا، باہر پاس چلتا سیل میں سے سلیپر ہی غائب ہو گئے، اب نیا سلیپر لے کے آ. میں آپ کو بالکل گراس روٹ لیول پہ غریب کی داستان سنا رہا ہوں. ہم ایگزیکٹلی وہی ہیں پچھلے 74 سال سے. ہمارے وسائل لوکی چوک کے لے ہی جا رہے ہیں، اور جو دیواریں ہیں وہ کمزور ہیں، اور دیواروں کو جنہوں نے مضبوط کرنا تھا وہ کہتے ہیں ہمارے نغمے گایا کرو. جی ہم بہت بہادر ہوتے ہیں تو گا رہے ہیں نا. ٹھیک ہے، اور پھر کوئی نہیں گاتا تو پیسے دے کے کہتے ہیں نغمے گایا کرو. اور اگر کوئی پھر بھی نہ گائے تو بادشاہ کے دور کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے. مختصر ٹائم خدا بخش کی محفل میں بیٹھ کے تو میں نے پڑھ کے انہیں سنایا. میرا بچپن جو گزرا ہے وہ ایک ایسے بابوں کے گروہ میں گزرا ہے کہ جو میرے سے نا پڑھا کے سنا کرتے تھے، ان پڑھ تھے بیچارے، وہ پڑھا کے سنا کرتے تھے مختلف داستانیں. میں نے 6 سال کی عمر کے اندر ان کو ہیر وارث شاہ سنا ڈالی تھی. ٹھیک ہے، تو بہت ساری داستانوں میں سے ایک داستان ہے کہ اکبر بادشاہ کے دور میں اکبر بادشاہ ایک دفعہ باہر نکلا. ٹھیک ہے، تو اس نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے، اس نے بھیس بدلا ہوا ہے، مغلوں جیسے اس نے چوگا پہنا ہوا ہے، سر پہ اس نے وہ جو ان کی تاج رکھا ہوتا ہے وہ رکھا ہوتا ہے، اور پیچھے کو 8-10 بچے ہیں. ان کو نا اس نے نا وہ میٹھی پھلیاں اور پھکی پھلیاں دے رکھی ہیں، وہ ساتھ میں کھاتے جا رہے ہیں اور ساتھ میں آوازیں لگاتے جا رہے ہیں کہ دلی دا شہزادہ آیا، پوش پوش، یعنی کہ ہٹو بچوں کی صدائیں لگ رہی. ٹھیک ہے، ہو گیا. اب اکبر اس پہ بڑا حیران بھی ہوا اور اس نے انجوائے بھی کیا، اس نے اس کو طلب کر لیا. ٹھیک ہے جی، اپنے اس کے اندر نا طلب کیا، دربار کے اندر وہ پیش ہوا. جناب مائی باپ معافی دے دیں، میں روزانہ کے 4 پیسے لگاتا ہوں، یہ پھلیاں خرید کے محلے کے بچوں کو دیتا ہوں اور وہ پہن کے تیار ہو جاتا ہوں، اور اس کے بعد پھر وہ بچے میرا گانا گاتے پھرتے تھے توانوں کی میرا رانجھا راضی ہو جاتا ہے. تو اکبر نے اس کو اسی بنیاد کے اوپر نا وہ سٹیٹس گرانٹ کر دیا، جو کیا ہوتا ہے، بادشاہ ہوتے تھے نا جی، تو اس نے سٹیٹس گرانٹ کرتا، چل تو اب جینون سٹیٹس انجوائے کیا کر. ٹھیک، خیر باتوں سے بات نکلتی گئی، ہم کہاں پہ چلے گئے. IMF جائزہ اجلاس، IMF کا جائزہ اجلاس جو ہے جی، وہ جس دن اب جو ہے وہ میرے منہ سے ایک بات نکلتی ہے، لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کی کہہ رہے ہیں، مجھے نظر آ رہا ہوں. اب مجھے نظر آ رہا تھا کہ یہ IMF کا جو جائزہ اجلاس جو پہلے 19 کو ہونا تھا، 19 جنوری کو، انہوں نے ریکویسٹ کر کے 28 پہ منتقل کروایا تھا، اور میں نے اس دن ہی کہہ دیا تھا کہ یہ تب تک بھی نہیں ہو سکتا. اب کیا ہے کہ اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کا قانون قومی اسمبلی سے جو ہے وہ سر جی کے فون کالز کے نتیجے میں اپروو ہو گیا ہے، لیکن قانون سازی تب ہوتی ہے جب وہ سینٹ سے بھی اپروو ہو جائے، اور سینٹ اس کو بغیر کسی ترمیم کے اپروو کرے. اگر سینٹ ترمیم کے ساتھ اپروو کرتا ہے تو وہ واپس قومی اسمبلی کے اوپر اندر ٹھپا لگنے کے لیے آتا ہے، پھر اس کا گزٹ نوٹیفیکیشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر وہ قانون کی شکل میں آتا ہے. تو وہ قانون جو ہے وہ چلا گیا ہے سینٹ کے پاس، اور سینٹ کے اندر اس کے اوپر تقریریں ہو رہی ہیں. اب ظاہر اپوزیشن اور حکومت کی اس کے اوپر تقریروں کے بغیر جو ہے
وہ تو پاس نہیں ہو سکتا. اور اپوزیشن کو اگر کوئی بندہ اعتماد میں لے لے, جا کے ان کی تھوڑی کو ہاتھ لگائے, یار جان دی کرو, ٹھیک ہے. اگر یہاں پہ ایروگنس ہو, لانے والوں کی بھی اور لائے گئے کی بھی ایروگنسی نہ مکتی ہو, اگر میں تو اپوزیشن کو کرمنل سمجھتا ہوں, وہ کہیں گے کروا لو پھر ساڑھے کولوں میں, وہ پھر جان بوجھ کے تاخیری حربے استعمال کریں گے تاکہ حکومت کی بےزتی ہو. تو حکومت کی بےزتی ہوئی جا رہی, نان سٹاپ ہوئی جا رہی ہے. آئی ایم ایف نے بھی کہہ دی, وہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل بھی کہہ رہی ہے کہ پاکستان کی تاریخ کی سیکنڈ کرپٹ ترین حکومت یہ ہے. پہلی کرپٹ ترین حکومت جو تھی وہ ان کے ابا جان جناب مشرف صاحب کی تھی. اچھا جی, ہاں, مشرف دور 144ویں لیول پہ گئے تھے ہم, 180 ممالک میں سے نیچے 144 نمبر پہ ہم مشرف دور میں گئے تھے, اور ان کے دور میں اب تک ہم 140ویں پہ پہنچ چکے ہیں. ٹھیک ہے یار, زرداری صاحب 139ویں سے نیچے لے آئے تھے یار. آپ کو میں بتاؤں, 140 سے زرداری صاحب کو جب حکومت ملی تھی تو 139 تھی, ٹھیک ہے, اور وہ 127 تک لائے تھے. پھر انہوں نے صاحب بھول گئے, پھر چلے گئے. اس کے بعد نواز شریف صاحب اس کو نیچے کر کے, مطلب تھا نیچے کر کے 117 پہ لے آئے. ٹھیک ہے, بہتری ہو گئی. اب 117 سے 124 اور 124 سے سیدھا 140, پھر لگتا کوئی 160 کا ٹارگیٹ رکھا چوتھے سال دے. یہ پچھلے 3 سالوں کی کارکردگی کی میں بات کر رہا ہوں آپ سے. دادا جی, مشرف دور کے جو سمٹمز تھے وہ اس دورے حکومت میں بھی نظر آ رہے ہیں. 100% نظر آ رہے ہیں. 100 سیکیورٹی اسٹیٹ دوبارہ بنتے چلے جا رہے ہیں. 13 ملزمان گرفتار کر لیے غیر ملکی ایجنسی کے, کا نیٹ ورک پکڑ لیا. آپ کو یاد ہے اس دور میں بھی داعش کا برصغیر العالمی کا رہنما پکڑا جاتا تھا, ہر چوتھے دن پکڑا جا رہا ہوتا تھا. پتہ لگتا تھا وہ ساہیوال متاثرین داعش کا جناب نہیں, وہ کیا ہوتی تھی وہ یار, عالمی اور ایشیا کا نیٹ ورک پکڑ لیا. اور جو جس کے منہ میں آتا تھا نا, وہ قاتل جو تھا 450 بندوں کا, وہ راونوار, ہاں, راؤ انوار جیسوں کے منہ کے اندر جتنا آتا تھا وہ بکواس کر دیتے تھے. ٹھیک ہے, ہمارے پولیس کے جو مطلب کہ بھگوڑے ہیں جو کہ پولیس سے نکل کے اس سسٹم میں گئے تھے جس کو ہم CTD کہتے ہیں, ان کے منہ میں جو آتا تھا بھونک دیتے تھے. اور مزے کی بات یہ کہ راؤ انوار تو بھونگا ہے یا اس کی سرمایہ کاری بہت ہے پاکستان میں سے, اس نے ابھی کمانا بہت ہے, اس لیے نہیں وہ گیا. پنجاب کے اندر سے جتنے تھے سارے کے سارے کینیڈا باہر گئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, انہوں نے یہاں سے جو پیسے لوگوں سے ایکسٹارٹ کر کے وہاں پہ بھجوائے تھے CTD میں ہوتے ہوئے, وہ سارے کے سارے چلے گئے. اچھا ہے, گند کم ہوا, میں تو اس کو یوں بلیو کرتا ہوں. ٹھیک ہے, کسی دن کوئی نہ کوئی اپنی تصویر پوسٹ کرے گا تو آپ کی خدمت میں پیش کر دیں گے. آگے چلے. جو FATF ہے اس نے پاکستان کے ریئل اسٹیٹ کی جو شرائط ہیں اس پہ عمل درآمد کروانے کے لیے مزید نئی شرائط عائد کر دی ہیں. ماشاءاللہ. لیکن دادا جی شرائط بڑی عجیب و غریب ہے. ہاں, جو ہے پیشہ ور مجرم, ان سے کاروبار پہ پابندی ہوگی. یہ کیا بات ہوئی؟ پیشہ ور مجرم کون ہے؟ یہ تو بندہ مطلب کہ یہ تو اگر عدالت سے کانوکٹ کوئی ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, پھر دیکھنا پڑے گا وہ کون سے کیس میں ہوا. یہ ایک نئی ڈسٹورشن کریٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا. ہاں اوکے. نیب, ہاں, 821.57 بلین ریکور کیے ہیں 21 اکتوبر تک. یہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کو بتایا گیا ہے. یار یہ جھوٹ تو پکڑا گیا نا. پبلک اکاؤنٹ کمیٹی نے آگے سے جب وزارت خزانہ سے یہ پوچھا تھا کہ ہاں جی پیسے آئے نہیں, انہوں نے کہا ساڑھے کھولتے نہیں آئے. بس. تو یہ کہاں گئے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ آؤٹ گوئنگ چیئرمین نیب صاحب جو ہیں ان کے بھی آسٹریلیا میں ہی جزائر ہیں. یار آپ کو میں ایک اور بات بتاؤں, آسٹریلین اوپن کہاں پہ کھیلی گئی ہے؟ ہماری سرزمین پہ کھیلی. اچھا جی, وہ جو جزیرہ ہمارا ہے, وہ جزیرہ ہمارا جہاں پہ وہ کھیلی گئی. ہمارے لسنر نے ہمیں پوری ڈیٹیل بھیجی ہے. نیب یہ کیوں نہیں بتاتا کہ جن لوگوں سے پیسے ریکور کیا ان کی لسٹ یہ ہے, ان کا نام یہ ہے, مجرم ہے نا. وہ تو یار وہ ایسے ہے نا کہ فلانی ہاؤسنگ اسکیم پہ فالٹ کر گئی تھی, ہم نے اس کے پیسے اس کے متاثرین کو دلوائے, ایسے کر کے وہ شمار کرتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے نا. ہاں, وابڈا نے کہا ہے کہ ڈیمز کی تکمیل کے راستے میں حائل رکاوٹوں کو دور کیے بغیر ان پہ مزید کام نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ ہم نے تو 250 ڈیم سنا تھا بنا لیا آپ نے, تو ایک دو چل رہے سن اس کو بھی ڈیلے, وہ بھی ڈیلے کا شکار ہو گئے. سبحان اللہ.
सुबहान अल्लाह, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने यूबीएल को यूनाइटेड बैंक लिमिटेड को अलाउ कर दिया है कि वो 84.5% शेयर्स साबा बैंक के अक्वायर कर ले। ड्यू डिलीजेंस जो होती है यार दो तीन ब्रांचें हैं इसकी, सऊदी अरब का सबसे बड़े बैंकों में शुमार होता है। ये पाकिस्तान आए थे तो अगों इन्होंने खले पे ने जुतियाँ पईयां तो अब दौड़ना चाह रहे हैं। ज़ाहिर बैंकिंग के निज़ाम के अंदर अब वो ब्रांचेस बिकेंगी, स्टेट बैंक ने टेक ओवर कर लिया, वो किसी और बैंक को देगा, उसमें मर्ज होती हैं, या वो इसी ब्रांड के तहत चलाना चाहता है या इसका कोई नाम बदलता है। जी टाइम खत्म हो गया था जी। यूनियन बैंक होता था हमारा, अगर आपको मैं याद दिलाता फिरूं तो यूनियन बैंक जो था फिर उसका नाम बैंक अल-फलाह हो नहीं, यूनियन बैंक जो था मेरा ख्याल है बैंक अल-फलाह में जाम हुआ था, क्योंकि यूनियन बैंक बैंक अल-फलाह तो बना था, जो बीसीसीआई की ब्रांचेस जो थी वो मेरा ख्याल टेक ओवर करके बैंक अल-फलाह बनाया गया था। और फिर वो अपने इस तरह के छोटे छोटे बैंक खरीद के, एक प्राइम बैंक भी होता था वो फिर यूनियन बैंक बना, ओ इस तरह के बड़े आए और बड़े जी। वाइंड अप कीजिए बस जी। बस वाकई बस एडी जल्दी टाइम हो गया, वो इसका मतलब मैं कोई लेक्चर ऐसे दिए बैठा जी। आप इधर उधर निकल जाते हैं, उसकी वजह से टाइम बहुत कंज्यूम हो जाता है। ठीक है। स्टेट बैंक ने कहा है कि जी हम बारवर्स को अट्रैक्ट करने के लिए मैकेनिज्म बना रहे हैं, ये भी एक खबर होनी चाहिए आपके इल्म में। गवर्नमेंट ने कहा, गवर्नमेंट ने ऑयल रिफाइनिंग इंडस्ट्री को के हुकाम को बाहर निकाल दिया जब वो उसके ऊपर गौर करने लगी थी। आईटी की जो दरामदात हैं, जो हार्डवेयर हैं, उनके ऊपर 17% सेल टैक्स लगने से पाकिस्तान के अंदर आईटी का मुस्तकबिल मखदूश हो गया। हाँ इत्थे पहले तो मेरा मतलब है वे कि चादरें चाड़ी थी ना, वो सिलिकॉन वैलियां बनी हुई सन ना हर गली महल्ले में, मुस्तकबिल मखदूश हो गया। यार हमारे जो बच्चे कमा रहे हैं ना, वो इन यूज्ड लैपटॉप और डेस्कटॉप से मेहनत करके कमा रहे हैं। वो ना पहले आपके इंसेंटिव का उनको कोई फ़ायदा था, ना अब कोई और होने का इम्कान है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक। आमीन दादा जी, बेहद शुक्रिया। नाज़रीन करम, पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो आप देख रहे थे। ये था आज का दादा पोतो शो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।